बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, जो सारी उम्र ना मिल सका, आज 19 रमज़ान मुबारक हफ्ते के दिन अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार बताए गए तरीके से पढ़ के देख लेना, आपकी किस्मत बदल जाएगी। अल्लाह पाक आपके मुकद्दर के सितारों को चमका के रख देंगे। अल्लाह वालो, आपने सिर्फ और सिर्फ तस्बीह के 11 दानों पे ये अमल करना है। 11वें दाने पर जब आप लोग तस्बीह पढ़ोगे, अल्लाह तबारक व तआला आपके नसीबों को खोल देगा, आपकी किस्मत को चमका देगा। करोड़ों का रिस्क आपकी किस्मत में लिख दिया जाएगा। अगर आज आप लोग अल्लाह पाक की ये लाडली तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ के रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को कबूल व मंजूर फरमा लेगा। आज अल्लाह पाक से 400 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह पाक की जात आपको जरूर अता फरमाएगी। अगर कोई बंदा रमजान की 19 तारीख हफ्ते के दिन ये वजीफा बताए गए तरीके से पढ़ लेता है, तो जो सारी उम्र ना मिल सका, आज ये वजीफा सिर्फ एक बार पढ़ने से मिल जाएगा। माह रमजान बरकत और अजमत वाला महीना है। इस महीने में हर घड़ी कबूलियत की है। इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत को कबूल कर लिया जाता है, हर दुआ कबूल हो जाती है। माह रमजान का महीना अपने साथ खुशियां लेकर आता है, रहमतें लेकर आता है, बरकतें लेकर आता है, कामयाबियां लेकर आता है। रमजान मुबारक के महीने में हर किसी का रिस्क बढ़ा दिया जाता है, हर किसी का दस्तरख्वान की नेमतों से सजा दिया जाता है। अल्लाह वालों, माह रमजान के महीने में सहरी में रौनक, अफ्तारी में रौनक, बरकतें बरसती रहती हैं, बंद कारोबार चल पड़ते हैं। रमजान के महीने के बारे में अल्लाह वालों, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अगर उम्मत को मालूम हो जाए कि रमजान की कितनी कदर कीमत है, तो हम अपनी दुकानों को बंद करके, अपने कारोबार को बंद करके हर वक्त रब की इबादत करें, तस्बीहात पढ़ें, अमाल करें और रब को राजी करने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल जाएं, जहां खामोशी के साथ रब को राजी कर सके। अल्लाह वालों, माह रमजान के महीने में हर नफल का सवाब सुन्नतों के बराबर हो जाता है, सुन्नतों का सवाब फराइज के बराबर हो जाता है। माह रमजान में अल्लाह अपने प्यारे हबीब की उम्मत से इतनी मोहब्बत फरमाता है और इतना रहीम है कि हर नेकी पर 70 नेकियों का सवाब मिलता है। हर किसी के कबीरा सगीरा गुनाहों की बख्शिश हो जाती है। जबरील अमीन फरमाते हैं कि रब की जात फरमा रही है कि बदबख्त है, बदकिस्मत है वो बंदा जिसने रमजान के महीने को गवा दिया, जिसने रमजान के महीने को पाया और रब को राजी न किया, जिसने रमजान के महीने को पाया और अपनी हाजात को पूरा न करवा सका। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया, जो इस बात की दलील है कि रमजान के महीने में बदबख्त बदनसीब है वो बंदा जो रमजान के महीने को पाने के बावजूद इस महीने को आम महीनों की तरह गुजारे, आम महीनों की तरह लापरवाही में गुजारे। अल्लाह वालों, माह रमजान मुबारक में अगर कोई बंदा कहता है कि मेरी दुआ कबूल नहीं होती, जो तंगदस्त है, बेकारी है, फकीर है, जिसके घर में फाके हैं, गुर्बत है, एक वक्त का खाना है तो दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, तमाम अफराद जो अपनी जिंदगी से तंग आ चुके हैं, अपनी मायूसी से, डिप्रेशन से जिंदगी का जीना हराम हो चुका है, तो आज आप लोग 19 रमजान मुबारक हफ्ते के दिन रब करीम के सामने भिखारी बनकर हाथ फैलाकर ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। रमजान का महीना तो वैसे ही फकीरों को बादशाह बना देता है। रमजान का महीना तो वैसे ही रब को राजी करने का महीना है। रमजान में तो वैसे ही अगर कोई एक नमाज पढ़ता है और हाथ उठाता है तो रब कबूल करता है। आज मैं आपको रमजान में 19 रोजे का एक ऐसा खास अमल बताने जा रहा हूँ। अगर कोई बंदा इन दो अमाल को रब करीम के नाम अल्लाहु समद और सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ लेता है और रब करीम ने चाहा तो आज आपकी हर हाजत गैब से पूरी हो जाएगी। अल्लाह वालों, जब गैब से मदद आती है फिर आपको कभी किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता, फिर कभी किसी से मांगना नहीं पड़ता, हर शय खुद चल के आपके पास आ जाती है। माह रमजान जिसे अजमत वाला महीना कहा जाता है, इस महीने में रातों को जागना, तहज्जुद पढ़ना, सहरी करना रब करीम के हुजूर इतना हबीब अमल है कि रब फरमाता है कि जो बंदा नींद कुर्बान करके सुबह सहरी करता है, सहरी में रब की रजा के लिए खाता पीता है, फिर सारा दिन जिक्र अज़कार, इबादत और तालीमात करता है और सारा दिन भूखा प्यासा रहता है और शाम अफ्तारी के दस्तरख्वान पे भूखा प्यासा जब हाथ उठा के दुआ शुरू करता है, तो मैं रब इस बंदे की हर हाजत को पूरा करता हूँ। आज आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, अमान, मस्कत, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 19 रमजान मुबारक आ जाए, दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के इस अमल को कर लेना है। सुबह सहरी के वक्त भी पढ़ सकते हैं, आप नमाज फजर के बाद भी पढ़ सकते हैं, जोहर, असर, मगरिब, इशा, या फिर रात को तरावी के बाद, या फिर तहज्जुद के बाद, या फिर सहरी अफ्तार, जब आपको वक्त मिलता है
آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، آپ کو مکمل اجازت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے 19 رمضان المبارک کے دن یہ عمل لازمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آج آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا، آج اس کو لاپرواہی میں کوتاہی میں گزارا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ بہتر یہ ہے کہ آج 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن رب کی ذات موقع دے رہی ہے، مانگو رب کریم سے کیا مانگتے ہو۔ آج اگر کوئی رب کریم سے ہاتھ پھیلا کے ذاتی گھر بھی مانگے گا تو مل جائے گا۔ یہ وظیفہ کتنا طاقتور ہے کہ جو لوگ کرائے کے مکان پہ رہتے ہیں، رب کریم سے ضد کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے ذاتی مکان کی ضد کریں گے، رب کی ذات مصلہ چھوڑنے سے پہلے آپ کو اپنے ذاتی گھر کے اسباب پیدا فرمائے گی۔ آج کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، صاحب اولاد کے لیے پڑھ لے۔ آج کوئی قرض دار ہے، قرض سے مکمل نجات کے لیے پڑھ لو، میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کے گھر کے جتنے مسائل ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، آج 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن رب کریم کا یہ نام اللہ الصمد اور سورہ اخلاص پڑھتے ساتھ ہی آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، رمضان کے مہینے کو فصل کاٹنے کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں رب کریم سے انسان انعامات سے جھولیاں بھرتا ہے، رجب کے مہینے میں بیج بوتا ہے، شعبان کملی والے آقا کے مہینے میں اس کی پلائی کرتا ہے اور رمضان کے مہینے میں اس پھل کی کٹائی کرتا ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، آج انعامات لینے کا وقت ہے۔ اس مہینے کو پوری امت کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ رب کریم اپنے پیارے محبوب کی امت سے اس مہینے میں اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ مانگنے والے پر پورے سال کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک بار توبہ کرنے سے پورے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پورے سال کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ ایک بار مانگنے پر خزانوں کا مالک بنا دیا جاتا ہے، ایک بار مانگنے پر منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ 19 رمضان ہفتے کے دن آپ نے یہ 2 اعمال پڑھنے ہیں۔ آپ کو آپ کی آسانی کے لیے میں ان 2 اعمالوں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا، اللہ الصمد اور قل هو اللہ احد، جو کہ ہر مرد اور عورت کو آسانی سے یاد ہو جاتی ہے، اور تقریباً 99% امت کو یہ صورت اور یہ اللہ پاک کے صفاتی نام زبانی یاد ہے، تاکہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی نہ ہو۔ اس وجہ سے میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ وظیفہ ہرگز آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ یہ عمل آپ کے ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا۔ آج وقت ہے رب کریم سے مانگنے کا۔ آج رمضان کے مہینے میں رب کی ذات خود ہر بندے کی حاجات کو پورا کرتی ہے، فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ اس مہینے کی برکت سے آج جو کوئی جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، رب کی ذات فوراً عطا فرما دیتی ہے۔ اگر آپ بھی رب کے غیبی مدد سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رمضان کے مہینے میں اپنی حاجات کو، اپنی خواہشات کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ اپنی ہر ناممکن حاجات کو ممکن میں بدلنا چاہتے ہیں، تو 19 رمضان مبارک ہفتے کے دن اللہ الصمد اور سورہ اخلاص کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ آج تک یہ وظیفہ جس کسی کو بتایا، رب کریم نے اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہر حاجت کو پورا فرمایا۔ اگر آپ بھی رمضان کے مہینے میں کسی حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں تو آج کا وظیفہ آپ بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اس عمل کو کرنے کی اجازت ہر جگہ پر عام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، ہر لمحہ ہر گھڑی ہی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ بارش کی طرح آپ کے اوپر رحمتیں برسا رہا ہے، تو آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ 19 رمضان المبارک ہے، ہفتے کا دن ہے۔ یہ وظیفہ کسی بھی وقت، کسی بھی نماز کے بعد پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ باوضو مسلے پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ لوگوں نے 19 رمضان المبارک کے ہفتے کے دن کی میں دعا کروں گا، آپ نے اس دعا میں شامل ضرور ہونا ہے۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب کی تمام نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، اس کو کشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع حلال رزق عطا فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے،
میرے مولا اولاد نرینت سے مالا مال فرما دے۔ میرے مولا جو کوئی تنگ دست ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، رمضان المبارک کے صدقے آج ہم سب کی تمام پریشانیاں، مصیبتیں، بیماریوں سے جان چھڑا کے کامیابی کو ہمارے مقدر میں لکھ دے۔ مولا جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرما۔ فلسطین کے مسلمان بڑی مشکل اور آزمائش میں زندگی گزار رہے ہیں، میرے مولا ان سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ مولا مسلمانوں کو عروج اور غلبہ نصیب فرما۔ میرے مولا جتنے بھی جعلی پیر ہیں، عاملین ہیں، جو لوٹنے والے ہیں، میرے مولا ان سب کو تباہ و برباد فرما، ان سب کو نیست و نابود کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، دعاؤں میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور کسی ایک کی بھی آمین اس کے منہ سے نکل گئی، اللہ پاک ہم سب کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ والوں توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو کاٹ کاٹ کے یا سکپ کر کے دیکھ رہے ہوں گے، لیکن اب وظیفے کا عمل کا طریقہ کار بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کی ویڈیو سکپ یا کاٹ کے دیکھنے سے عمل کا کوئی خاص حصہ، کوئی خاص بات آپ سے کوئی حصہ چھوٹ گیا کہ جو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا، تو پورے سال کا پچھتانا پڑے گا۔ 19 رمضان مبارک ہے، ہفتے کا دن ہے، آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو گیا تو پورے سال کے پچھتاوے سے بہتر ہے اس ویڈیو کو مکمل توجہ اور دھیان سے دیکھ لیں، کیونکہ آج کا یہ وظیفہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ کرنا کیا ہے، باوضو مسلے پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف آپ لوگوں نے ایک بار پڑھنا ہے اور آپ لوگ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، جو بے اولاد ہے، نرینہ اولاد کے لیے پڑھ لے، کاروباری مسائل کے حل کے لیے پڑھ لے، میاں بیوی میں محبت کی کمی کے لیے پڑھ لے، یا پھر آپ لوگ جس مقصد کے لیے پڑھنا چاہیں، جس مقصد میں کامیابی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو وہ حاجت رکھ کے آپ لوگ اللہ پاک کی بارگاہ میں بیٹھیے گا جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ جو مقصد آپ کو ناممکن لگتا ہے، آپ لوگ اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کے بیٹھیے، انشاءاللہ آپ کا ہر مقصد فوری پورا ہوگا۔ آپ کی تمام مشکلات میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ جو آپ کی ناممکن خواہش ہیں، جو آپ کی حاجت ہے، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے وظیفے کو کرتے وقت اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ لوگ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ رب کریم کے سامنے رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتا دیا، وہ اسم اعظم ہے۔ اللہ رب العالمین کی وہ صفات ہے اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے، اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے، یہ رب کا ایک ایسا اسم ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کی بے نیازی سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ رب کو اللہ اس اسم سے پکارتا ہے تو رب کی ذات اپنی بے نیازی سے اتنا نوازتی ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ آج آپ کو یہ بھی مثال دوں، آپ اپنے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لاکھوں کروڑوں کے مالک ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں، بڑی بڑی جائیدادیں ہیں، بڑے بڑے کاروبار ہیں، یہ سب ان کی اللہ پاک کی طرف سے دین ہے، کہ رب کی دین ہے، یہ سب اسے رب کی بے نیازی کہتے ہیں۔ کہ جب کبھی رب کی ذات دینے پہ آتی ہے، جب رب کی ذات اپنی بے نیازی پہ آتی ہے، نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کے عطا فرما دیتی ہے۔ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن کا خاص عمل ہے، خاص وظیفہ ہے، خاص طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ نے اس طرح سے اس عمل کو پڑھنا ہے، چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے بھی آپ کا یہ عمل خراب ہو سکتا ہے۔ آج چھوٹی سی کوتاہی غلطی کی گنجائش نہیں،
کیونکہ جب کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی خاص دن پڑھا جاتا ہے تو اس کی قبولیت پہلے سے یقین کرے بڑھ جاتی ہے، جو اس کے فیوز و برکات ہوتے ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور 11 بار اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ انشاءاللہ صرف 11 بار اللہ الصمد پڑھنے سے اگر آپ 11 مقصد کو 11 خواہشات کو بھی ذہن میں رکھ کے بیٹھیں گے نا تو آپ کی 11 کی 11 حاجات 100% گارنٹی کے ساتھ پوری ہو جائیں گی۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ صرف ایک خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے 19 رمضان المبارک ہفتے کے دن پڑھ کے دیکھ لے، آپ رب کریم کی بے نیازی سے مالا مال ہو جائیں گے۔ وہ رب اتنا نوازے گا کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہ رب کے کمالات ہیں کہ رب کے معجزات ہیں۔ اس کو پڑھنے سے رب بندے کو رحمتوں برکتوں سے اپنی بے نیازی سے مالا مال کرتا ہے۔ آج اللہ الصمد پڑھنے سے اگر پورے سال کے رزق کا انتظام ہو جائے، پورے سال کی خوشیاں مل جائیں، پورے سال کی تمام مصیبتیں پریشانیاں ختم ہو جائیں تو اس سے بڑھ کر وہ کیا چاہتے ہو میرے بھائیوں؟ آپ نے 19 رمضان مبارک کے دن اللہ الصمد کو 11 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھتے، ساتھ ہی فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ آپ کو سورہ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ لیکن ایک بات آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ اللہ الصمد کو جتنی توجہ اور دھیان خلوص سے نیت سے پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ آج ہمارے وظیفوں کی سب سے بڑی وجہ ناکامی کی یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ توجہ کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ وظیفہ تو پڑھتے ہیں، سامنے ٹی وی ڈراموں لوگوں سے باتیں چل رہی ہوتی ہیں، یہ عمل رمضان کے عمل ہے، یہ مستند اور مجرب عمل ہے۔ میں آپ لوگوں کو بارہا یہ یقین دہانی کروا چکا ہوں کہ ایک بار ان عمل کو پڑھو گے نا تو خود آپ کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہوگے۔ آپ کو پتہ لگے گا کہ واقعی میں کوئی عمل کوئی وظیفہ اللہ والے نے بتایا ہے۔ جو لوگ سارا سال ننگا ناچ کرتے ہیں، سارا سال ناچتے گاتے ہیں اور پھر ان کو ہوش بنا کے بٹھا دیا جاتا ہے کہ آپ ہمیں یہ دین بتائیں گے، اللہ والو یہ کیا کم ظلم ہے ہمارے اوپر، اور ہماری بھی عوام لگی ہے ان کو دیکھنے کے لیے۔ اللہ والو یہ کیا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ آپ خود سوچیں کہ کفار کس طرح کے کھیل کھیل رہا ہے، مسلمانوں کو ہی چند منافقوں کو خرید کے وہ کیا کچھ کروا رہا ہے، اس مہینے کو ضائع کروا رہا ہے۔ اس مہینے کا تو ایک ایک منٹ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اس چینل پر آپ لوگوں کو اسلامی واقعات اور بیانات کے علاوہ کچھ اور ملتا ہے کیا؟ ہم لوگ تو سارا سال ایک ہی کام کر رہے ہیں، ہم لوگ کوئی گرگٹ تھوڑی ہیں کہ رمضان آگے تو پھر ہم لوگ اسلامک کی طرف آگے، اور پھر اگر جو دوسرے دن ہوتے ہیں اس کے اندر ہم شیطان کو راضی کریں۔ اللہ والو آپ لوگ کم سے کم یہ دیکھا کرو کہ اگر کوئی بات بتا رہا ہے تو بتانے والا وہ ہے، اس کے ماننے والی شکل ہے۔ اب یہ تو دیکھیں کہ وہ خود سارا سال ناچتا ہے، ڈرامے بناتا ہے، طرح طرح کے بے حیا ڈرامے بنتے ہیں، اور پھر رمضان میں کمانے کے نام پہ وہ نکل آتے ہیں ہوسٹی کے لیے، اور لوگ بھی ان کی ایکٹنگ جو ہے ان کو پیسے دیتے ہیں، دین چمکانے کے پیسے نہیں دیتے۔ وہ پھر اس میں جو علماء کرام بٹھائے جاتے ہیں وہ بھی الگ الگ مکتب و فکر سے بٹھا دیے جاتے ہیں، اور پھر ایک بحث و مباحثہ کا بازار گرم ہو جاتا ہے۔ کیا یہ مہینہ ان ساری چیزوں کے لیے ہے؟ کیا یہ مہینہ لڑنے جھگڑنے کے لیے ہے؟ کہ اللہ پاک نے یہ مہینہ ہمیں اس لیے عطا کیا تھا کہ ہم لوگ اس مہینے کے اندر بھی فرقہ واریت پر لڑے؟ اللہ والو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری عوام بھی ان لوگوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے اور ان کے چینلز کو دیکھتی ہے، ان کو ریٹنگ دیتی ہے، اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں۔ ہم پر مصیبتوں کے پہاڑ اسی وجہ سے آ رہے ہیں۔ اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ ایسی لاڈلی صورت ہے جو اللہ کی بے نیازی کو بیان کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آج جب آپ سورہ اخلاص پڑھیں گے اس سے اللہ پاک کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی۔ اللہ والو آج رمضان المبارک کی 19 تاریخ ہے، 19واں روزہ ہے، ہفتے کا دن ہے۔ آپ لوگ چاہو تو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لو، چاہو تو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لو۔ صرف اور صرف آپ لوگوں نے سورہ اخلاص کو 10 بار پڑھنا ہے، 10 بار صرف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 10 حاجتیں آپ کی پوری ہو جائیں گی۔ آج جو حاجت ہے آپ نے ذہن میں رکھ کے بیٹھنا ہے، صرف 10 بار خلوص کے ساتھ پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اللہ والو توجہ سب سے اہم ہے، توجہ کے ساتھ پڑھیے گا اور بسم اللہ کے ساتھ پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اور تیسرا اور آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، یہ تیسرا عمل ریڑھ کی ہڈی ہے۔ یہ آج کا عمل ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب ہم لوگوں کی طرف سے کوئی انتقال ہوتا ہے، رب کی طرف سے بلاوا آتا ہے،
تو ہم بے ساختہ اپنے منہ سے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکات ہیں۔ جو بندہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتا ہے، ایک بار پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کیا اس نے مجھے دیکھا ہے؟ کیا اس نے مجھے کبھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ فرشتے فرماتے ہیں نہیں دیکھا۔ تو رب نے کہا تو میری طرف آنے کا کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم رب کے بندے ہیں اور رب کی طرف سے ہی آئے ہیں اور رب کی طرف ہی جانا ہے۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ اللہ تیرے پاک کلام میں لکھا ہے، تیرے پاک قرآن میں لکھا ہے، تو یہ بندہ اس لیے پڑھ کے اپنی خواہشات کو مانگ رہا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے فوراً جاؤ اس کے پاس، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، کیونکہ یہ پڑھنے سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا تاکہ آپ لوگوں کا مقصد بھی ساتھ ساتھ پورا ہوتا رہے، کیونکہ جب یہ کلمات پڑھ رہے ہیں کہ جس مقصد کے لیے پڑھیں گے اللہ پاک اس مقصد کو فوری طور پر پورا فرمائے گا۔ اللہ والو، آپ لوگوں نے اس عمل، اس وظیفے کو جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا، آپ نے اس کے مطابق ہی پڑھنا ہے، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد میں نے آپ کو پہلے بتایا، پہلے نمبر پر پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ بچوں کی طرح بتا دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر سورہ اخلاص پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، ایک ایک بات آپ کو بتائی ہے۔ اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیا ہے۔ اللہ والو، اب آپ لوگ دوبارہ درود پاک پڑھ لیں، وظیفہ مکمل ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، جو دعا کریں گے، جتنی دعا کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کی ہر دعا کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔